तो हाल ही में यूमा में होने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं रोटी बनाने की कोशिश करूंगा। अब याद रहे, मैं काफी अरसा पहले ब्रेड मशीनों से रोटी बनाता था। मेरे पास एक साथ 4 या 5 ब्रेड मशीनें चलती थी और मैं उन्हें तोहफे में देती थी। और मेरा मतलब है, मैं बेकरी प्रोडक्शन लाइनमैन था और हमारे घर में सुबह की खुशबू अच्छी होती थी। दुरुस्त। लेकिन अब मैं बगैर ब्रेड मशीन के स्टार्टर से सोवरडव ब्रेड बनाने की कोशिश कर रहा था। और अब जानते हैं, आपको नुस्खा मिल जाता है तो ये बहुत आसान लगता है। खैर, मैं ये नहीं कह सकता कि सोवरडव ब्रेड आसान लगता है, लेकिन तुम समझते हो कि तुम ये कर सकते हो। ये मुमकिन है ना? और मैंने यूमा के पार्क की एक खातून से मदद की। इसने मुझे तरबियत दी, हमने कर दिखाया। वो रोटी लाजवाब थी। पहले 2 रोटियां वाकई शानदार थीं। और फिर हमने एक रोटी की एक गुठली आटे का फ्रीजर में रखा और मैं उसे दोबारा बनाने वाला था, लेकिन वो नहीं निकला। इसके बाद मैंने 2 बार और स्टार्टर बनाया अपनी खुद को, और वो नहीं बन सका। लेकिन आपको सब कुछ दुरुस्त होना चाहिए। आपके पास सही नुस्खा होना चाहिए। आपके पास बेहतरीन सूरत हाल होनी चाहिए। और मैं कुछ सही नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे बुनियादी चीज़ों पर वापस जाना पड़ा, नुस्खा दोबारा देखना पड़ा और दोबारा आजमाना पड़ा। आज हम आपको जिंदगी का नुस्खा देंगे। आमीन। ये हमेशा नाकाम नहीं होता। ये मेरी रोटी नहीं है, लेकिन ये हमेशा के लिए है, तो हमारे साथ रहे। सिर्फ एक ही रास्ता है। हेलो और बुर्ज में खुश आमदी। अरे मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है। ये मेरी बीवी नैन्सी है और हम बहुत खुश हैं कि अब हमारे साथ शामिल हुए ताका खुदा के कलाम में शरीक हैं। हम आज गलतूहे की किताब शुरू करेंगे और फिर हम तमाम 6 अब्वाब मुकम्मल करेंगे, तो हमें सिर्फ चंद हफ्ते लगेंगे और हम चाहते हैं कि आप भी शामिल हों और उसका हिस्सा बनें। हम अरविन कैलिफोर्निया में हैं। सही है नैन्स? अभी। और हमें बताओ क्या हो रहा है। खैर, हम कल अरविन कैलिफोर्निया से रवाना हो रहे हैं और मुडवेस्ट वापस जा रहे हैं ताकि गर्मियों में अपने खानदान, बच्चों और पोते पोतियों के साथ वक्त गुजार सकें। तो हमारे साथ दुआ करें कि आप इसके लिए सफर करें, रहम करें। वहाँ बहुत खराब मौसम आ रहा है, इसलिए बरा करम हमारे लिए दुआ करें। और मैं सिर्फ इंपीरियल बीच कैलिफोर्निया में साउथ कोस्ट चर्च का शुक्रिया अदा करना चाहता था। आमीन। उन्होंने पिछले हफ्ते हमें मदऊ किया था और हमने पिछले इतवार वहाँ चर्च में बात की, और मैंने इसे फेसबुक पर डाल दिया है, तो शायद आप में से कुछ ने ये पहले ही देख लिया हो। लेकिन हमने अपनी खिदमत में हिस्सा लिया, अपना विजन शेयर किया और रैंडी ने तबलीग की। और ये वाकई एक खूबसूरत दिन था। हमने जबरदस्त सर्विस की, बहुत अच्छा वक्त गुजारा। इस चर्च के लोग बहुत गर्मजोश और अगर तुम सान डियागो के इलाके में कहीं भी रहें, उनसे राब्ता करें। जी हाँ। और इसलिए उन्होंने हमें बरकत दी, उन्होंने हमारी वजारत को बरकत दी, उन्होंने हमारी जिंदगियों को बहुत बेहतर बनाया। और इंपीरियल बीच, साउथ कोस्ट चर्च और पादरी ग्रेग गिरविस के लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शुक्रिया। और साथ ही ताज़ा तरीन खबरें, कल हम अपना मल्टी कैंपस स्कूल शुरू करेंगे और हमारे पास तकरीबन 160 तलबा हैं जो कल का हिस्सा होंगे, हमारा ख्याल है। और हम अब से दुआ मांगते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। हम कई सालों से मैन कैंपस में 60 से 80 तलबा कर रहे हैं। कुछ महीने पहले हमने अगले शहर में एक और कैंपस शुरू किया और वो बढ़ रहे हैं। और हमारे पास 3 या 4 मजीद कैंपस हैं जो हमारे साथ शामिल होंगे, और हम देखेंगे कि खुदा कैसे रहनुमाई करता है। और उन सलीबी जंगों में लोग बच जाते हैं, फिर वो चर्चिज़ में आ जाते हैं और चर्च बढ़ रहे हैं। ईस्टर संडे को 30 से 50 लोग बाहर खड़े होते हैं और इमारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम रहनुमाओं को इन इलाकों से बाहर निकालना चाहते हैं और वो जूम पर आते जाते रहते हैं। हम उन्हें आने वाली वजारत के लिए तैयार कर सकते हैं। खुदा अमरीका को बेदारी भेज रहा है और वो पाकिस्तान और भारत में भी अहिया भेज रहा है। ये हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं जो हो रही है। और अब जानते हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान वो जगह है जहां ईरान के साथ हम मुआहदे तय पा रहे हैं और वो इसराइल को बरकत देना शुरू कर रहे हैं। और अब जानते हैं कि अमरीका के साथ क्या होता है। जब हम इसराइल को बरकत देते हैं तो क्या हम कर रहे हैं? मुबारक है। और हम इसराइल के लिए बरकत का हिस्सा हैं, और खुदा अमरीका को सलामत रखे। इसीलिए स्टॉक्स छत से नीचे जा रहे हैं, इसीलिए फराहमी, इसीलिए डॉलर मजबूत हो रहा है, इसीलिए अमरीका में अच्छी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हम इस तमाम इसराइली मुखालिफ ईसाइयों के खिलाफ सरगर्मी पर यकीन नहीं करते और खुदा कुछ अजीम काम कर रहा है।
تو ہم آج سے شروع کرنا چاہتے ہیں کتاب غلطوہے سے، اور یہ تیسری کتاب ہے جو پولس نے لکھی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، کیونکہ پولس کی ذاتی گواہی اور وزارت کی تیاری کا بہت سا حصہ اس کتاب میں شامل ہے۔ مسیحیت میں ہونے والی کچھ بنیادی تبدیلیاں جو پرانے عہد نامے کی تعلیمات کو چھوڑ کر اور ان پر تعمیر کرتی ہے۔ اب انجیلیں متی، مرقس، لوقا اور یوحنا پوری ہو رہی ہے۔ یہ یہاں ہونے والے واقعات کا حصہ ہے۔ یسوع بنیاد ہے، اور ظاہر ہے ہم چرچ کو مسیح یسوع پر تعمیر کرتے ہیں۔ تو پہلی مثلاً 50 51 52 میں پولس 1 اور 2 تھیسلنیکیوں کو لکھتا ہے، اور پھر چون میں وہ غلطہ کو اپنا پہلا خط لکھ رہا ہے۔ گلاطیہ لازمی طور پر کوئی شہر نہیں ہے، یہ ایک علاقہ ہے جیسے ایک کاؤنٹی یا ریاست، اور اس مخصوص جگہ کے اندر کئی شہر اور علاقے ہیں۔ تو نینسی جیم آیت 1 باب 1 غلطوہے کی کتاب میں شامل ہو۔ پولس ایک رسول جو نہ انسانوں کی طرف سے اور نہ کسی انسان کی طرف سے بھیجا گیا، بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے ذریعے، جس نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، اور میرے ساتھ موجود تمام بھائی بہنوں کو گلاطیہ کی کلیساؤں میں بھیجا گیا۔ خدا ہمارے باپ اور خداوند یسوع مسیح کے لیے فضل اور امن ہو، جس نے ہمارے گناہوں کے لیے خود کو قربان کیا تاکہ ہمیں موجودہ برائی کے دور سے نجات دے، ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے مطابق، جس کے جلال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، آمین۔ اور یہاں کتنا شاندار تعارف ہے، اور یہ ایک نعمت ہے جو ہم پال کو، اس خطے کو، اس علاقے کو دیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور اب تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں۔ اگر مسیح تقریباً 33 سال کی عمر میں فوت ہوئے، تو ہم اب پہلی صدی کے 50 کے قریب ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پولس نے پھر انجیل کو نافذ کرنا شروع کیا۔ تو پرانے عہد نامے کی نبوت ہے، 4 انجیلیں ہیں، اور پھر اب ہم کتاب اعمال دیکھتے ہیں، جو کہ وہ پل ہے جو ہماری وزارت کا نام ہے انجیلوں سے۔ یہ وہ پل ہے جس پر ہم گزرتے ہیں، جو یسوع مسیح کی صلیب ہے، اور اب ہمیں یسوع خود تربیت دے رہے ہیں۔ اور نوٹ کریں کہ اگلے چند سالوں میں تقریباً ایک ہی وقت میں غلطوہے کے ساتھ وہ کورنت کی چرچ کو خط لکھتا ہے۔ پولس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ انہیں خداوند میں بھائی بہن کہتا ہے، لیکن پھر وہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ تعلیم بھی ہے۔ تو نجات پنکٹلیو ہے جو وقت کا نقطہ ہے جب ہم مسیح کو رب اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں، اور آپ اس کا تجربہ کر رہے ہیں۔ جب اپنے اپنا دل مسیح کو دیا، تو اسی دن اپنا دل اس کے حوالے کیا۔ یہ وہ دن ہے جب تم دوبارہ پیدا ہوئے ہو۔ لیکن پھر اب ہم غلطوہے کی طرف بڑھیں گے، جو کہ ٹھیک ہے۔ اب آئیے مسیح کی تعلیمات پر عمل کریں۔ کرنتھینز پولس بہت سی غیر اخلاقی چیزوں کو درست کرتا ہے جو ہو رہی تھیں، بہت سے مقدمات، بہت سی زیادتی جو کورنت میں ہو رہی تھی، اور وہ چرچ کے کام کو قائم کرتا ہے۔ چرچ کا کام کیا ہے؟ مصالحت کی وزارت، جو کہ کرنتھیوں کی کتاب ہے، اور پھر ظاہر ہے رومیوں کی وہی بات ہے جو پولس یہاں غلطوہے میں شیئر کرتا ہے۔ بس اسے کرنے کے لیے بہت زیادہ ابواب لگتے ہیں۔ تو اب دیکھیں جب نینسی 6 سے 9 آیات پڑھ رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ اتنی جلدی اس شخص کو چھوڑ رہے ہیں جس نے آپ کو مسیح کے فضل میں جینے کے لیے بلایا تھا، اور ایک مختلف انجیل کی طرف رجوع کر رہے ہیں جو کہ بالکل بھی انجیل نہیں۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ آپ کو الجھن میں ڈال رہے ہیں اور مسیح کی انجیل کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم آسمان کا کوئی فرشتہ آپ کو دی گئی انجیل کے علاوہ کوئی اور خوشخبری سنائیں، تو وہ خدا کی لعنت کے تحت ہوں۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں، اب میں دوبارہ کہتا ہوں، اگر کوئی آپ کو اس کے علاوہ کوئی انجیل سنا رہا ہے جو آپ نے قبول کیا، تو اسے خدا کی لعنت کے تحت رہنے دے۔ لہذا لعنتیں اور برکتیں حقیقت کا حصہ ہیں، اور جو لوگ دوسروں کو برکت دیتے ہیں اور برکت دیتے ہیں، ہم وہی کاٹتے ہیں جو ہم بوتے ہیں۔ تو اگر آپ برکت دیتے ہیں تو آپ کو برکت ملتی ہے، اگر تم گالیاں اور مذمت کرو گے۔ اور نوٹ کریں کہ خدا کو گناہ سے نمٹنا پڑا۔
آئیے میں یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح اور سادہ کر دیتا ہوں۔ فرض کریں اب ایک بند گلی ایسی گلی میں رہتے ہیں جس میں بند گلی ہے اور اس گلی میں 15 گھر ہیں جہاں آپ رہتے ہیں۔ ایک گھر واقعی غیر اخلاقی ہو جاتا ہے، منشیات، جسم فروشی، چوری، سب کچھ۔ خیر یہ سڑک پر باقی 14 15 گھروں کو تباہ کر رہا ہے۔ تو آپ بس اس گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ نہ کہیں وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے نہیں، آپ مسئلہ والے گھر کو سنبھالتے ہیں اور کبھی کبھار پولیس کو کال کرنا پڑتا ہے۔ میں نے یہ کیا ہے۔ ہمارے پاس ایک گھر تھا جو ہمارے بند گلی کے آخر میں تھا اور وہ ہر قسم کی منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھے، اور اب دیکھ سکتے تھے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اچھا نہیں تھا، اور ہماری گاڑیوں سے چیزیں چوری ہونا شروع ہو گئیں۔ تو میں نے بس پولیس کو کال کی اور میں نے پڑوسیوں کے پاس بھی جا کر کہا، تم جانتے ہو کیا تم لوگوں کو تو اسے روکنا ہوگا، سامان پیک کرنا ہوگا، کیونکہ میں روزانہ پولیس کو یہاں لاؤں گا اور ہم مسئلہ حل کریں گے۔ خیر یہی تو اسکولوں کو کرنا ہوتا ہے، یہی وہ کام ہے جو چرچز کو کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی چرچ میں کی رول آتا ہے تو پادری کو اس سے نمٹنا پڑتا ہے۔ جب کوئی چیز کسی ملک میں آتی ہے جیسے کہ امریکہ میں، ہم اپنے اخلاقی معیار کو گرا دیتے ہیں اور پھر یہ سارا منشیات کی اسمگلنگ اور یہ تمام منشیات کے کارٹیلز امریکہ میں وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے پہلے ہی دوسری ثقافتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ ان ثقافتوں میں کیوں نہیں رہ رہے؟ کیونکہ انہوں نے پہلے ہی ان ثقافتوں کو مالی طور پر جلا دیا ہے، انہوں نے اپنا نظام پہلے ہی توڑ دیا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارا نظام توڑیں۔ تو پال حیران رہ جاتا ہے۔ اس بارے میں سوچیں، وہ حیران ہے کہ جو لوگ یسوع کو قبول کر چکے ہیں، جی ہاں، جیسا کہ خداوند اور نجات دہندہ، اب یقین رکھتے ہیں کہ اب کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی یقین کر سکتے ہیں، اور یہاں وہ خاص طور پر نجات میں ختنہ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ غیر یہودیوں سے کہہ رہے ہیں، اگر تم واقعی بچنا چاہتے ہو تو مردوں کو اپنے عضو تناسل کے آخر میں یہ سرجری کروانی ہوگی، اور یہ پاکیزگی صفائی کا معاملہ تھا جو تاریخی طور پر صحت کی وجوہات کی بنا پر کیا جاتا تھا، اور خدا نے انہیں ایسا کرنے کو کہا۔ لیکن حقیقت میں یہ ہماری نجات نہیں خریدتا، اور جنت تک پہنچنے کے بارے میں اور بھی خیالات ہیں، لیکن میں زور دے کر کہتا ہوں کیونکہ یسوع نے کہا، میں ہی راستہ، سچائی اور زندگی ہوں۔ کوئی انسان باپ کے پاس میرے ذریعے ہی نہیں آتا، میں واضح طور پر کہوں گا، اب جنت میں کسی اور نظریے کے ساتھ نہیں جا سکتے سوائے یسوع مسیح کے ذریعے۔ تمام دوسرے اساتذہ، تمام دیگر رہنما، تمام دیگر نظریات کو اس حقیقت کو تسلیم خم کرنا ہوگا کہ یسوع مر گئے اور دوبارہ زندہ ہوئے۔ وہ واحد ہے جو فادر کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہے، وہی واحد ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے۔ اور نوٹ کریں کہ وہی جو یہاں گلاتیا، اس علاقے اور ان تمام شہروں میں ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ الجھن میں پھنس گئے ہیں۔ کیا یہی ہمارے شہروں میں نہیں ہو رہا؟ کیا یہی کچھ دنیا کے دوسرے حصوں میں نہیں ہو رہا جہاں انہوں نے خدا کو نکال دیا ہے اور وہ اپنی ثقافت کو انسانوں کے نظریات کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور دیکھیں کہ وہ کہتا ہے، اگر فرشتہ بھی آ جائے، اور ہم جانتے ہیں کہ جبرائیل آیا، ٹھیک ہے، اور مریم یوسف کو اور الزبتھ اور ذکریہ کے پاس یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں اطلاع دی۔ ہم عہد نامہ قدیم میں فرشتے دیکھتے ہیں جو یعقوب کے ساتھ پیش گوئی کر رہے ہیں، اور میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ نجات کا پورا تصور جیکب کے ذریعے آتا ہے اور اسے اسرائیل کا نام ملتا ہے، اور یہی وہ قوم ہے جسے ہم اسرائیل کہتے ہیں۔ تو میں صرف امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب تعلیم اور تبلیغ میں فرق یہ ہے، تعلیم یہ ہے کہ آؤ مل کر بات کریں، اور میں تمہارے ساتھ معقول رہنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ذہن کو مکمل طور پر مشغول کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیزیں اس لیے جانیں کیونکہ آپ انہیں جانتے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا، کسی اور نے آپ کو بتایا، کسی مذہب نے آپ کو بتایا، بلکہ یہ سب خدا کے کلام میں ہیں اور ہم اسے دیکھ سکتے ہیں اور عام فہم اور وہی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن تبلیغ تعلیم سے مختلف ہے کیونکہ یہ کہتی ہے، اب آپ یسوع کے ساتھ کیا کریں گے۔ تمہیں نوجوانی میں یہ پل عبور کرنا پڑا ہے نا نینس؟ مجھے وہ پل پار کرنا پڑا۔ میں چرچ جاتا تھا، خاندان چرچ جاتا تھا، لیکن جب میں 15 سال کا تھا تو میں نے کہا، ٹھیک ہے خدا، میں تمہارا ہوں۔ آج کل جو بھی ہو میں تمہارا ہوں۔ تو یہ واز ہے اور ہمیں ایک انتخاب کی طرف لے جاتا ہے۔
اور یہی چیز ہمیں خدا کی تخلیق کردہ ہر چیز سے مختلف بناتی ہے۔ جانوروں کے پاس کوئی انتخاب نہیں ہوتا، بے جان اشیاء کے پاس انتخاب نہیں ہوتا۔ ہم خدا کی صورت میں بنائے گئے ہیں اور ہمارے پاس انتخاب ہے، اور میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ یسوع کو چنیں، اور جو لوگ یسوع کو چنتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، ان کے خاندان بڑھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا خاندانی درخت ہے، اور جو لوگ اسرائیل کو خاندان کو اپنے مکھ کو لعنت دیتے ہیں وہ پھر مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ اور میں صرف امید کرتا ہوں کہ ہم دیکھ سکیں کہ کوئی اور انجیل نہیں ہے۔ ہم ابدی زندگی حاصل کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں سوائے مسیح یسوع کے ذریعے کے۔ اس نے کہا تھا، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ معاملہ طے ہو گیا۔ اب آیات 10 سے 14 تک پڑھے۔ ٹھیک ہے، اب میں انسانوں کی منظوری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا میں انسانوں کی منظوری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا خدا کی؟ میں لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر میں اب بھی لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا تو میں مسیح کا خادم نہ ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب جان لیں بھائیوں اور بہنوں کہ جو انجیل میں نے تبلیغ کی ہے وہ انسانی اصل کی نہیں ہے۔ درست۔ مجھے یہ کسی انسان سے نہیں ملا، نہ ہی مجھے یہ سکھایا گیا، بلکہ میں نے اسے یسوع مسیح کی طرف سے وحی کے ذریعے حاصل کیا۔ کیونکہ آپ نے میرے یہودیت کے سابقہ تر زندگی کے بارے میں سنا ہوگا کہ میں نے خدا کے چرچ کو کس شدت سے ستایا اور اسے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنی قوم میں اپنی عمر کے بہت سے لوگوں سے آگے یہودیت کو آگے بڑھا رہا تھا اور اپنے آباء و اجداد کی روایت کے لیے بے حد پرجوش تھا۔ خیر، یہ بہت کچھ ہے جسے سمجھنا ہے۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے والے نہیں بننا چاہئیں۔ اب جانتے ہیں، اور میری شخصیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ مجھے خوشی ملتی ہے جب لوگ خوش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں خداوند کی خوشی ملے، لیکن ہمیں اصلاح کو خداوند کی خوشی کے ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم صرف یہی کہیں، تم ٹھیک ہو، تم ٹھیک ہو، تم ٹھیک ہو، اور ہم کبھی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتے، ہم حقیقتاً ایک بچے، ایک نوعمر، ایک بالغ کو خود تباہی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ میں اوجے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ سمپسن اسے اس لیے تحفظ ملا کیونکہ وہ ایک عظیم ایتھلیٹ تھا، یہاں تک کہ اسے ہر چیز سے بچنے دیا گیا اور اس کی حفاظت کرتے رہے، یہاں تک کہ آخرکار اس نے اپنی بیوی کی جان لے لی، اور یہ ایک پاگل پن کی موت تھی۔ اور ارے یہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب جانتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب کسی کو درست نہیں کیا جاتا۔ تو اگر کوئی بچہ 3 سال کا ہے اور وہ کسی اور سے کچھ لیتا ہے جو اسے بانٹنا سیکھنا چاہیے، تو ہم اسے سکھاتے ہیں کہ وہ اپنی چیزیں کیسے بانٹے جو وہ مل کر شیئر کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے، اور ہم کھیلوں میں بھی ایسا کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا نہیں کہ جو تمہارا ہے وہ میرا ہے اور جو میرا ہے وہ میرا بھی ہے نا؟ بالکل بالکل، یہ ہمیں بانٹنا ہے۔ ہم واقعی دوسروں پر مرکوز ہونا سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل مسیح کی طرح ہے، اور اس لیے پولس کہہ رہا ہے، اگر میں واقعی لوگوں کو خوش کرنا چاہتا تو میں یقیناً انجیل کی پیروی نہ کرتا، کیونکہ انجیل میں 2 دھاری تلوار ہے۔ یہ روح کو کاٹتا ہے اور جسم کو بھی کاٹتا ہے۔ ہمم تلوار مجھے بتاتی ہے کہ مجھے صرف اس سے محبت کرنی ہے۔ نینسی، تو میری زندگی میں اس کی سب سے بڑی رقم ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ مجھے یہ پسند آیا۔ یہ لو۔ اور اگر کوئی پادری ہو، جی ہاں، اس ہفتے 50 جی ہاں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پادری جماعت کے ساتھ وابستہ ہے اور ایک جماعت پادری کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور جب یہ صحت مند ہو تو صحت مند شادی صحت مند بچے پیدا کرتی ہے۔ پادری اور جماعت کے درمیان صحت مند تعلق روحانی لوگوں کی پیدائش کا باعث بنتا ہے، اور روحانی پیش اس وقت ہوتی ہے جب ہم پانی سے بپتسمہ لیں، انہیں خدا کا راستہ سکھائیں، اور ہم خدا کی منظوری چاہتے ہیں۔ اب میرے ساتھ ایک لمحے کے لیے گہرائی سے سوچیں۔ میں مسیح کے ساتھ تعلق نہیں بناتا کہ نینسی کو ویسا سوچنے پر مجبور کروں جیسا میں سوچتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم میرے ساتھ بھی ایسا نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ یہ کام نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہم دونوں خداوند کو خوش کریں تو خداوند ہمیں ایک دوسرے کو خوش کرنے اور فیصلے کرنے میں مدد دے گا۔ اور یہ بڑے فیصلے، درمیانی فیصلے، اور یہاں تک کہ سادہ فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس معاملے میں خداوند کو بھی شامل کریں، اور ارے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا بند کرو۔ اگر کوئی پادری ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جماعت کے کچھ حصوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے،
تو یہ لوگوں کے مختلف حصے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس میں نہیں پھنسیں گے، کیونکہ جو انجیل وہ یہاں شیئر کر رہا ہے وہ انسان کی طرف سے نہیں آئی، بلکہ یسوع نے پولس کو دمشق کے راستے پر بلایا، اس لیے یہ انسانی اصل نہیں ہے۔ اور میں صرف امید کرتا ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ قدیم مقدس لوگ روح القدس کے ذریعے آگے بڑھے گئے، جیسے متی نے اپنی انجیل لکھی پطرس کی تبلیغ کے طور پر، اور مرقس نے مرقس کی انجیل لکھی، جیسا کہ لوقا تھیوفیلس کو لکھ رہا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک انجیل لکھ رہا ہے جو 4 انجیلوں کا حصہ ہوگی۔ وہ اس شخص تھیوفیلس اپنے دوست کے بارے میں فکر مند تھا، اور وہ اسے لکھتا ہے اور پھر کتاب اعمال لکھتا ہے، اور یہ دونوں کتابیں لوقا اور اعمال کئی دہائیوں تک صرف 2 کاموں کی وصیت نامے کے طور پر گھومتی رہی، اور پھر 325 میں کونسل آف نیقیہ میں اسے اس چیز میں شامل کیا گیا جسے ہم کینن کہتے ہیں۔ اور نوٹ کریں کہ ہم اس چیز کے لیے پرجوش ہونا چاہتے ہیں جو کام کرتی ہے، اور کسی چیز کو روایت کیا بناتا ہے۔ یہ کام کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہمیں ایک روایت کو نیا دن، نئی زندگی، نیا گانا، نیا دن، نیا چرچ، نیا موقع دینا پڑتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہو۔ تو آئیے اپنی روایات میں سخت نہ ہوں بلکہ حقیقت کو تھامے رکھیں۔ یاد رکھیں، موسیقی ایک ذریعہ ہے۔ جب ہم چرچ کی سروس کرتے ہیں تو اس میں تعریف ہونی چاہیے، ہے نا؟ دعا ہونی چاہیے، گواہی ہونی چاہیے، تعلیم اور واز ہونی چاہیے، ایک قربان گاہ ہونی چاہیے، اور ایک انتخاب کا وقت ہونا چاہیے۔ یہی وہ عناصر ہیں جو ایک اچھی چرچ سروس بناتے ہیں۔ اب آیت 15 سے 20 تک پڑھے۔ لیکن جب خدا، جس نے مجھے میری ماں کے رحم سے الگ کیا اور اپنی رحمت سے بلایا، اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرنے پر راضی ہوا تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی تبلیغ کر سکوں، تو میرا فوری رد عمل کسی انسان سے مشورہ نہ کرنا تھا۔ میں یروشلم میں ان لوگوں سے ملنے نہیں گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ میں عرب گیا۔ بعد میں دمشق واپس آیا۔ پھر 3 سال بعد میں یروشلم گیا تاکہ سیفاس سے واقفیت حاصل کروں اور اس کے ساتھ 15 دن رہا۔ میں نے دوسرے رسولوں کو نہیں دیکھا، صرف یعقوب، خداوند کا بھائی۔ میں آپ کو خدا کے سامنے یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ میں آپ کو لکھ رہا ہوں وہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں مسیح کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے آباء و اجداد کی روایات کے مطابق۔ اب ان سے جو اچھا ہے اسے لے لیں، لیکن آئیے یسوع کی تعلیمات کی پیروی کریں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے رحم سے الگ تھا، اور اگرچہ وہ یہودیت کی روایت میں تھا، درحقیقت لفظ یہودی ایک استعمال شدہ لفظ تھا، ایک ایسا لفظ جو اس دور میں استعمال ہوا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے اپنا نظام بنایا کہ اگر آپ یہودی قوانین پر عمل کریں تو اب خدا کے قوانین توڑنے کے قریب بھی نہیں پہنچیں گے، اور خداوند اس سے خوش نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم یہاں پولس کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، میرا بلاوا خداوند کی طرف سے ہے۔ اس نے مجھے فون کیا۔ اب خدا کی اسمبلیوں نے اتفاق کیا ہے اور انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن چاہے وہ خدا کی اسمبلیاں ارے میرے آس پاس کے لوگ متفق ہوں یا نہیں، میں وہی کروں گا جو میں کر رہا ہوں، کیونکہ خدا نے مجھے بلایا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جب ہم وہ کام کریں جو خداوند کی طرف سے بلائے جاتے ہیں، ان مشکل دنوں میں ہم واپس سوچیں گے، خدا، کیا میں وہ کر رہا ہوں جو تم نے کہا تھا؟ اور پھر وہ اپنی مدھم آواز میں کہتا ہے، ہاں، بس وفادار رہو اور یہ بھی گزر جائے گا۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ فضل کے ذریعے بلایا گیا۔ یہ خدا کی بے بنیاد عنایت ہے جو ہمیں مشکل دنوں میں بھی دی گئی ہے۔ جیسا کہ گانے میں کہا گیا ہے، کچھ دن ہیرے ہیں اور کچھ دن پتھر۔ ہمم کچھ دن اچھے ہوتے ہیں، کچھ دن برے، لیکن ہم وفادار رہتے ہیں۔ جی، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک انکشاف ہوا ہے۔ اب صرف ایک انکشاف ہے، یہ یسوع مسیح ہے۔ یہ کتاب مکاشفہ نہیں ہے جمع میں بس کچھ نہیں، یہ ایک وہی ہے یسوع مسیح نے ہمیں ظاہر کیا۔ ہمم پھر ہم روشن ہو جاتے ہیں، اور جس طرح خداوند ایک شہر، ایک چرچ ایک ملک میں روشنی کو روشن کرتا ہے، وہ ان لوگوں کی ضروریات کے مطابق تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے پال نے دوسرے مردوں کی نقل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آئیے یسوع کی نقل کریں۔
آئیے یسوع کی طرز پر عمل کریں۔ اب میں خدا پرست لوگوں سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم ایسا کرو گے، لیکن اصل میں ماڈل مسیح یسوع ہے۔ کیونکہ اگر تم کسی شخص کی پیروی کرو تو چاہے تم میری طرح بناؤ کچھ ایسا میری خامیاں ہیں، تم ناکامی کی جگہ پر پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ یسوع کی طرز پر عمل کریں تو آپ کو کبھی ناکامی نہیں ملے گی۔ وہ واحد کامل ہے۔ اور دیکھیں کہ وہ 3 سال کے لیے عرب جاتا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی تمام قانونی یہودی نظریات کو کم کر رہا ہے، اور وہ فضل کے ساتھ چلنا سیکھ رہا ہے، اور لوگوں کو جیسا ہے ویسا قبول کرنا سیکھ رہا ہے۔ جیسے وہ قاتل تھا، لوگوں کو جیل میں ڈال رہا تھا، اور چرچ کے خلاف تھا۔ اب وہ لوگوں کو حیران کر رہا ہے کیونکہ اب وہ انجیل کے حق میں ہے۔ اور جب کوئی اور انجیل کہتی ہے تو کوئی اور خوشخبری نہیں ہوتی ہمم سوائے یسوع کے۔ سب سے بہترین۔ ٹھیک ہے، تمہارے گناہ کی سزا خدا کے واحد بیٹے کے سوا کوئی نہیں، جو اس پر ایمان لایا جائے گا وہ فنا نہیں ہوگا، بلکہ اسے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ وہ یہاں اس عبارت میں کہتا ہے کہ وہ سیفاس کے پاس گیا جو پیٹر ہے۔ وہ وہاں جاتا ہے اور چند ہفتے 15 دن اس کے ساتھ گزارتا ہے، اور آپ اپنے پادری اور دیگر چرچ رہنماؤں سے اچھی باتیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم واقعی اس ماڈل کو خالص رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ اس نے کہا کہ اس نے جیمس کو دیکھا جو خدا کا سوتیلا بھائی تھا۔ ان کی ماں ایک ہی تھی، لیکن یسوع روح القدس سے پیدا ہوا تھا، اور ظاہر ہے یعقوب کے والد یوسف تھے۔ تو میں صرف امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں دیکھیں گے کہ وہ کچھ بہت اہم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ کسی کو دھوکا دینے قابو پانے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ سچ بتا رہا ہے۔ تو آج کا وقت ختم کریں نینسی آیت 21 سے 23 تک پڑھ کر۔ پھر میں شام اور کلیشیا گیا، اور میں ذاتی طور پر یہودیہ کے ان کلیساؤں سے ناواقف تھا جو مسیح میں ہے۔ انہوں نے صرف یہ خبر سنی، وہ شخص جو پہلے ہمیں ستاتا تھا اب اس ایمان کی تبلیغ کر رہا ہے جسے وہ کبھی تباہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو پال شام گیا، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ آپ نقشہ نکال کر دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہ کہاں ہے، اور وہ وہاں سیلیشیا گیا، اور وہ انجیل بانٹ رہا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے جو پال کرتا۔ وہ کسی شہر میں جاتا، اور شہر کے دروازوں کے داخلے پر وہاں خرید و فروخت ہوتی تھی، اور وہاں جج لوگ ہوتے تھے جو شہر کے ذمہ دار ہوتے تھے، اور وہ کسی کو بھی شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ چیک آؤٹ کرنا چاہتے تھے، اسے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، اور اسے درست رکھنا چاہتے تھے۔ تو دیوار دروازے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اندرونی لوگوں کو محفوظ رکھنے میں مدد کے لیے ہے، اور پھر جو لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہم انہیں واپس بھیجنے کی کوشش کرتے۔ لیکن یہاں نوٹ کریں کہ وہ وہاں جاتا ہے، اور وہ انجیل ان لوگوں تک پہنچا رہا ہے کہ وہ مسیح کے لیے فیصلہ کریں۔ اور چونکہ وہ عہد نامہ قدیم کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ کہتے، مجھے زبور میں یسوع کے بارے میں بتانے دو، اور وہ زبور پڑھتے جہاں داؤد ان کے بارے میں پیش گوئی کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو یسوع مسیح کو پینٹیٹیوک میں دکھاتا ہوں، ای پیدائش، خروج، لاویان، گنت، استثنا۔ آئیے میں آپ کو یسوع کو چھوٹے نبیوں میں دکھاتا ہوں جو نبوت کرتے ہیں کہ خدا یروشلم کو بحال کرنے والا ہے، خیر اور مندر کی بحالی جو اس نے کی، لیکن یاد رکھو اب مندر ہمارے اندر ہے۔ ہم مندر ہیں، اور جب کہ ایک جسمانی مندر اور خدا کے ساتھ ملاقات کی جگہ تھی، اب یسوع مسیح کے خون کے ذریعے ہم خدا سے بات کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، اے باپ، میں تیرے بیٹے یسوع کے نام پر تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں مقدس نہیں ہوں، لیکن اس کے کامل خون سے مجھے مقدس بنایا گیا ہے، اور اب مجھے تم تک رسائی حاصل ہے، اور مجھے تم سے درخواست کرنی ہے کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو اور مجھے وہ سمت دکھاؤ جس میں مجھے جانا چاہیے۔ بائبل کہتی ہے کہ ایک کے مراحل نیک لوگ خداوند کے حکم پر ہیں، اور وہ واقعی حیران رہ جاتے ہیں۔ ہم اگلے ہفتے اس پر بات کریں گے، کیونکہ یہ شخص جو لوگوں کو گرفتار کر رہا تھا، انہیں جیل میں ڈال رہا تھا اور انہیں قتل کروا رہا تھا، وہ ظلم کر رہا تھا، اور اب وہ بدل گیا ہے اور اب یقین کر رہا ہے۔ اور میرا ماننا ہے کہ ایران میں بھی یہی ہونے والا ہے۔ ایران میں بہت سے لوگ رب کے پاس آ رہے ہیں کہ جہاں وہ چیخ رہے تھے، اسرائیل کو موت، امریکہ کو موت، اور مسیحیت کو موت، خدا ایران کو بدل دے گا، اور یہ وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں دنیا بھر میں انجیل کو بہترین انداز میں شیئر کیا جا سکتا ہے۔ تو
خدا کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے، خدا تمہیں خوش رکھے۔ آج ہمارے ساتھ ہونے کا شکریہ، اور ہم اگلے ہفتے گلتوہے کی کتاب کا دوسرا باب پڑھیں گے۔ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں جب ہم کل اپنے اسکول کو بہتر انداز میں لانچ کریں گے، اور ہمیں حوصلہ دیں، اور جب خداوند آپ کے دل پر رکھتا ہے تو آپ اس موقع کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ خدا کے کام کی حمایت کریں۔ جب آپ دیتے ہیں تو آپ رینڈی اور نینسی کو نہیں دے رہے، بلکہ آپ ہمیں دنیا بھر میں انجیل کو فروغ دینے میں مدد دے رہے ہوتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، اور آج ہمارے ساتھ ہونے کا شکریہ۔ ہم اگلے ہفتے ملیں گے۔ آج دی برج پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.online پر دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لائک کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اور آپ کا ہفتہ خوشگوار گزرے۔